अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में खुदाई इंतकाम से मुतल्लिक एक पुरअसरार और नाकाबिल यकीन कहानी। नासिर की मोटरसाइकिल बर्क रफ्तारी से सुनसान सड़क पर दौड़ रही थी। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे कोई साया उसे छूता हुआ गुजर गया हो। गहरी तारीक रात में वो कब्रिस्तान की तरफ बढ़ रहा था। दूर तक उस तारीक रात में इक्का दुक्का किसी मकान से मध्यम सी रोशनी की कोई एक आध झलक दिखाई पड़ जाती थी। उसे ईसाइयों के उस कब्रिस्तान में पहुंचना था जहां गुज़िश्ता कल उसने वो कब्र दरियाफ्त की थी जिसके बारे में पादरी जोसेफ से उसे पता चला था कि वहां फिलिप्स को दफनाया गया था। इस साए को मैं देख लूँगा, बाद में इसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो याद रखेगा। नासिर ज़ेरे लब बुड़बुड़ाया। फिर उसने मोटरसाइकिल की रफ्तार बढ़ा दी, हैंडल पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर दी। मोटरसाइकिल की बढ़ती रफ्तार के साथ हेडलाइट की रोशनी कभी बढ़ती कभी कम हो रही थी, लेकिन मोटरसाइकिल बदस्तूर अपनी रफ्तार के साथ सड़क पर दौड़ रही थी। हेडलाइट की रोशनी जो सड़क के किनारों के साथ लगे दरख्तों पर पड़ रही थी और चारों तरफ फैल रही थी, जिससे दरख्तों के साए कई कई गज बढ़ रहे थे और यूं वक्फे वक्फे से जाहिर होकर गायब हो रहे थे कि दूर से देखने से ऐसा मालूम होता था जैसे काले स्याह भूत एक दूसरे के आगे पीछे दौड़ रहे हों। लेकिन जो साया थोड़ी देर कबल नासिर को छूते हुए गुजरा था वो महज साया न था, बल्कि वो फिलिप्स का भूत था। सेंट जोसेफ कब्रिस्तान 3 किलोमीटर के फासले पर। मोटरसाइकिल की हेडलाइट की रोशनी में सड़क के किनारे लगे बोर्ड पर नासिर की नज़र पड़ी। बोर्ड पर नज़र पड़ते ही नासिर ने मोटरसाइकिल की स्पीड कम करने के लिए गियर बदला। अगले ही लम्हे उसकी नज़रों के सामने एक शहतीर, जिसके साथ ही बिजली का एक खंभा तारों की वजह से उलझ गया था, सड़क पर आ रहा था, जिसके साथ ही धड़ाम धड़ाम आवाज़ों का एक शोर उठा जो उस भारी भरकम शहतीर के गिरने और खंबे के साथ लगी तारों के एक दूसरे के साथ उलझने की वजह से पैदा हुआ था। मोटरसाइकिल के टायर की चड़चड़ाहट जो यकदम लगाए ब्रेक से पैदा हुई थी सुनाई दी। नासिर की मोटरसाइकिल 180 के जाविये से घूमती हुई फिसली। मोटरसाइकिल घसीटती हुई सड़क के दरमियान पड़े दरख्त के शहतीर के साथ जा टकराई। अगर नासिर बरवक्त जंप लगाकर कूद ना गया होता तो वो बहुत बुरी तरह जख्मी हो जाता। मोटरसाइकिल से जंप लगाते वक्त वो लड़खड़ाता हुआ कोई 4-5 गज दूर जा गिरा था। इस कोशिश में नासिर के एक घुटने और कोहनी पर जख्म आ गया था, लेकिन वो जख्म इतने गहरे नहीं थे। सड़क पर गिरते हुए लगने वाली रगड़ से उसकी पैंट और शर्ट 2-3 जगहों से फट गई थी। आगे बढ़कर उसने मोटरसाइकिल और अपने बैग को उठाया और बिजली की तारों को एक टहनी की मदद से हटाते हुए मोटरसाइकिल को टहनियों के दरमियान में से निकाल लाया। कोई 10 मिनट बाद उसकी मोटरसाइकिल सेंट जोसेफ कब्रिस्तान के बाहर रुकी। फिलिप्स के भूत ने कब्रिस्तान आते हुए रास्ते में उस पर भरपूर हमला किया था, लेकिन वो किसी बड़े हादसे से बच गया था। कोई 1.5 घंटे बाद नासिर पादरी जोसेफ के घर के बाहर खड़ा डोरबेल बजा रहा था। पादरी जोसेफ मोहल्ला यूसुफाबाद के एक चर्च में पादरी थे। कुछ अरसे पहले मुकामी मसीही आबादी में ऐसे वाक़यात रोनुमा हुए थे जिनकी वजह से लोगों को गहरे सदमे से दो चार होना पड़ा था। कुछ घरों में आग लगने के वाक़यात में मुतअद्दिद अफराद झुलस गए थे। कुछ ख़वातीन पर बदरूहें हमला आवर हुई थीं जिन्होंने उन ख़वातीन पर अपना तसल्लुत जमा लिया था। इस मकसद के लिए चर्च में ख़ुसूसी इबादत और दुआओं का एहतमाम किया गया था। पादरी जोसेफ की दिन रात की मेहनत और ख़िदमत के नतीजे में जिन ख़वातीन पर बदरूहों ने अपना तसल्लुत जमा लिया था वो बदरूहों से आज़ाद हो गई थीं और खुदा के फजल से घरों में आग लगने वाले वाक़यात भी ख़त्म हो गए थे। इस सारी खिदमत के दौरान नासिर और फिलिप्स पादरी जोसेफ के हम कदम थे। शैतान के साथ इस लड़ाई में फिलिप्स अपनी जान से हाथ धो बैठा था। फिलिप्स को खुदावंद की तरफ से एक ख़ास कमाल हासिल था कि वो बदरूहों को देख सकता था। उसकी मौत के बाद पादरी जोसेफ और नासिर ने ये प्रोग्राम बनाया कि फिलिप्स की एक आंख निकाल कर नासिर ट्रांसप्लांट करवाएगा।
اس طرح بدروحوں کو دیکھنے کا کمال ناصر کو بھی حاصل ہو جائے گا۔ اس طرح اس صلاحیت کے باعث ناصر قبل از وقت بدروحوں کی نشاندہی کرنے کے قابل ہو جائے گا۔ اس منصوبے کا ایک اہم حصہ یہ تھا کہ ان کی اس خصوصی قابلیت کی باقاعدہ تشہیر کروائی جائے گی اور ملک بھر میں ان کی اس سروس کا اجرا کیا جائے گا۔ اس طرح ان کی اس خدمت کو ایک NGO کی شکل دے کر ایک نفع بخش کاروبار میں تبدیل کیا جائے گا۔ ان کے اس کاروبار میں ڈاکٹر پال بھی شامل تھے جو کرسچین ہسپتال میں ایک سرجن تھے۔ ڈاکٹر پال کے مطابق ناصر کی آنکھ کو ٹرانسپلانٹ کرنے کے اس تجربے میں کامیابی کے امکانات 100% تھے۔ اس منصوبے کو عملی شکل دینے کے لیے ناصر آج رات فلپس کی ایک آنکھ نکال کر پادری جوزف کے گھر پہنچا تھا۔ پادری صاحب، یہ رہی فلپس کی آنکھ، ناصر پادری جوزف کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے وہ بیگ میز پر رکھ دیا جس میں ایک حفاظتی ڈبے میں فلپس کی نکالی گئی آنکھ۔ تھینک یو مائی گاڈ، پادری جوزف ہاتھ ہلاتے ہوئے بولے۔ بقیہ انتظامات کا بتائیں؟ ناصر نے کرسی سنبھالتے ہوئے پوچھا۔ بس ڈاکٹر پال پہنچنے ہی والے ہوں گے، وہ مکمل تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں، انہوں نے مجھے فون کر دیا تھا، پادری جوزف گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے بولے۔ گھڑی پر 12:30 بجنے والے تھے۔ ناصر کو روانہ کرنے کے بعد پادری جوزف نے ڈاکٹر پال کو صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا۔ ڈاکٹر پال پروگرام کو فائنل کر چکے تھے۔ ان کا آج رات کو ہی آپریشن کر کے فلپس کی آنکھ کو ناصر کی آنکھ کی جگہ ٹرانسپلانٹ کرنے کا پروگرام تھا۔ آپریشن پادری جوزف کے گھر پر ہی ہونا تھا کیونکہ یہ ایک پرائیویٹ معاملہ تھا، اس لیے وہ تینوں یہ چاہتے تھے کہ اس واقعے کی کسی کو بھی خبر نہ ہو۔ یہ ان کا ایک ٹاپ سیکرٹ مشن تھا۔ پھر ناصر اور پادری جوزف فلپس کے بھوت کے بارے میں گفتگو کرنے لگے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ فلپس نے مجھ پر یہ حملہ کیوں کیا، ناصر اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ جب راستے میں فلپس کے بھوت نے ناصر کو پہلے ڈرانے کی کوشش کی تھی اور پھر درخت کا شہتیر پھینک کر اس پر حملہ کرنے کی کوشش بھی کی تھی۔ دیکھو ناصر، میں نے تمہیں پہلے ہی خبردار کیا تھا، میرا خیال ہے کہ فلپس کی روح اس وقت ایک ایول اسپرٹ کا روپ دھار چکی ہے، جبھی اس نے تم پر اٹیک کیا، پادری جوزف بولے۔ تب تو فادر ہمیں محتاط رہنا ہوگا نا، ناصر کے لہجے میں قدرے خوف تھا۔ مگر تم فکر نہ کرو، میں نے سارے گھر کے گرد مقدس کراس کے نشان سرخ روشنائی سے مارک کر دیے ہیں، اب فلپس کی ایول اسپرٹ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ ناصر یہ سن کر قدرے مطمئن ہو گیا، جبکہ پادری جوزف کی آنکھوں میں اس وقت ایک عجیب سی چمک تھی۔ شاید وہ مستقبل کے بارے میں سوچ رہے تھے جب ان کا شمار بھی دنیا کے امیر لوگوں میں ہوگا۔ تجربے کی کامیابی کے بعد ان کی تنظیم کی اشتہار بازی دور دور تک پھیل جائے گی اور لوگ بدروحوں کے علاج کے لیے ان کے پاس آنے لگیں گے اور ان کے علاج کے عوض وہ ان سے بھاری رقم وصول کریں گے۔ ناصر کو جادوئی کمال حاصل ہو جانے کے بعد بے تحاشا دولت سمیٹنے کا ان کا پلان کامیاب ہو جائے گا۔ دونوں کی نظریں گھڑی پر لگی ہوئی تھیں۔ دونوں بڑی بےتابی سے ڈاکٹر پال کا انتظار کر رہے تھے۔ 12:50 پر پادری جوزف کے گھر کی ڈور بیل بجی۔ میرا خیال ہے ڈاکٹر پال پہنچ گئے ہیں، پادری جوزف ہوشیار ہوتے ہوئے بولے۔ ٹھہریے، میں دیکھتا ہوں، یہ کہتے ہوئے ناصر یکدم اٹھا اور کمرے کا دروازہ کھول کر برآمدے میں پہنچا۔ باہر مکمل سناٹا تھا۔ مین دروازے پر ایک بلب روشن تھا جس تک ایک طویل راہداری تھی۔ اس سے قبل شام کے وقت پادری جوزف اپنے ملازم پطرس کو چھٹی دے کر پہلے ہی گھر پہنچ چکے تھے۔ پادری جوزف غیر شادی شدہ تھے، اس لیے آج وہ گھر پر اکیلے ہی تھے۔ برآمدے کے ساتھ ملحق ایک چھوٹی سی عمارت تھی جو اس چرچ سے ملی ہوئی تھی، جس میں چرچ کی ہی ایک ملازمہ سسٹر میری اپنے بچوں کے ساتھ رہتی تھی۔ سسٹر میری کے ذمے پادری جوزف کے کھانے کا انتظام تھا، جبکہ پادری جوزف چرچ سے منسلک ہی ایک کمرے میں رہائش پذیر تھے۔ ان کے کمرے کے باہر لکڑی کی بنی ایک سلیب ہر وقت لٹکی رہتی تھی، جبکہ کمرے کے ساتھ چرچ کی بلڈنگ پر ایک بڑی سنہری سلیب دور سے ہی نظر پڑنے پر بڑی نمایاں دکھائی دیتی تھی۔ خیر، باہر مکمل سناٹا تھا۔ سرد راتوں کی وجہ سے محلے کے لوگ جلد ہی سو چکے تھے۔ سسٹر میری بھی اس وقت اپنے بچوں کے ساتھ گہری نیند میں سوئی ہوئی تھیں۔ اسے اس بات کی ہوا تک بھی نہ تھی کہ پادری جوزف کے کمرے میں کیا ہو رہا تھا۔ مین گیٹ کی طرف بڑھتے ہوئے ناصر کے قدم ایک دم رک گئے۔
اسے اپنے کانوں میں ایک ہلکی سی سرگوشی سنائی دی۔ ناصر، اب وقت گزر گیا ہے، میں نے تمہیں روکنے کی بہت کوشش کی تھی لیکن تم باز نہیں آئے۔ ناصر کو ایک دم ایسا لگا جیسے وقت تھم گیا ہو۔ اسے اپنے دل کی دھڑکن رکتی ہوئی محسوس ہوئی، خون جیسے اس کے جسم میں منجمد ہونے لگا۔ اگلے ہی لمحے ناصر کو اپنے دماغ میں سنسناہٹ سی محسوس ہوئی جس کے ساتھ وہ سرگوشی شدت کے ساتھ اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ ناصر، اب وقت گزر گیا ہے لیکن تم نہیں سمجھے۔ ناصر کو یک لخت ایسا محسوس ہوا جیسے اس بڑھتی سرگوشی سے اس کا دماغ پھٹ جائے گا۔ باہر ڈور بیل ایک دفعہ پھر بجی۔ اس مرتبہ اس کا دورانیہ بھی طویل تھا۔ باہر کھڑے ڈاکٹر پال بڑی بےتابی سے دروازہ کھلنے کا انتظار کر رہے تھے۔ شاید وہ بھی جلدی میں تھے لیکن ناصر جیسے اپنے ہوش و حواس کھو چکا تھا۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا مین گیٹ کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا وہ چکراتا ہوا زمین پر گر چکا تھا۔ یک دم دروازہ کھلنے کی وجہ سے ڈاکٹر پال بھی اچانک گھبرا گئے تھے۔ ان کی گھبراہٹ اس وقت خوف میں بدل گئی جب انہوں نے گیٹ کے پاس ہی ناصر کو گرا پڑا پایا۔ ڈاکٹر پال اس اچانک صورتحال کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ ارے یہ ناصر کو کیا ہو گیا؟ ڈاکٹر پال ہاتھ میں پکڑے بیگ کو زمین پر رکھتے ہوئے اس پر جھک گئے۔ انہوں نے ناصر کی نبض چیک کی جو کافی تیز چل رہی تھی۔ ڈاکٹر پال اپنے بیگ میں سے اسٹیٹوسکوپ اور ٹارچ نکالنے ہی والے تھے کہ یک دم ناصر کی آنکھیں سپاٹ کھلیں اور اس نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ رہنے دو ڈاکٹر، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ناصر یک دم آنکھیں کھولتا ہوا بولا۔ اس کی آواز میں بلا کی گرج تھی۔ ڈاکٹر پال ناصر کی آواز میں ایسا بدلاؤ دیکھ کر سہم کر رہ گئے۔ ارے ناصر، تم ٹھیک تو ہو نا؟ ڈاکٹر، میں ٹھیک ہوں، چلو اندر چلیں، اب کچھ فائدہ نہیں۔ ناصر یک دم کھڑے ہوتے ہوئے بولا۔ ڈاکٹر پال نے ناصر میں کچھ عجیب سا بدلاؤ دیکھا۔ اگلے ہی لمحے ناصر ڈاکٹر پال کا ہاتھ تھامے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ناصر کے قدم کسی میکانیکی انداز میں زمین پر اٹھ رہے تھے۔ ناصر کی گرفت ڈاکٹر پال کے ہاتھ پر اس شدت کی تھی کہ ڈاکٹر پال کو اپنے ہاتھوں کی ہڈیوں میں درد محسوس ہونے لگا۔ ایک لمحے کو ڈاکٹر پال کو ایسا لگا جیسے ان کے سارے بازو میں کرنٹ سا دوڑ گیا ہو۔ راہداری کو طے کرنے کے بعد وہ دونوں برآمدے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اس دوران پادری جوزف بھی اپنے کمرے سے باہر نکل آئے تھے اور ان دونوں کو اپنی طرف آتے دیکھ رہے تھے۔ گہری سرد رات کے اس پہر دو سائے خاموشی سے پادری جوزف کے کمرے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ہیلو ڈاکٹر پال، آپ پہنچ گئے؟ پادری جوزف سرگوشی کے انداز میں بولے۔ ہاں جوزف، بس ہمیں اب جلدی کرنا ہوگی۔ ڈاکٹر پال کا لہجہ بڑا سپاٹ اور سیدھا تھا۔ بس آپ ہی کا انتظار ہو رہا ہے۔ ناصر بھی فلپس کی آنکھ نکال کے لا چکا ہے، بس اب کچھ ہی دیر اور ہے۔ ہم تینوں کی یہ کامیابی ہماری زندگیوں میں ایک انقلاب برپا کر دے گی اور دولت ہمارے گھر کی لونڈی بن کر رہ جائے گی۔ ساری دنیا میں ہماری روحانی طاقت کا ڈنکا بجنے لگے گا۔ پادری جوزف کمرے میں داخل ہوتے ہوئے پرجوش انداز میں بولے جا رہے تھے۔ اس دوران ناصر کی خاموشی بڑی پراسرار تھی۔ بظاہر ایسا لگتا تھا جیسے وہ کسی اور ہی دنیا کا باشندہ ہو۔ کمرے میں سارے انتظامات ڈاکٹر پال پادری جوزف کی مدد سے پہلے ہی مکمل کر چکے تھے۔ ایک عدد میڈیکل بیڈ اور آپریشن لائٹس کے انتظامات بھی ہو چکے تھے۔ سرجری کا سامان اور بے ہوشی کا انجیکشن ڈاکٹر پال کے پاس ان کے ڈاکٹری بیگ میں موجود تھا۔ ڈاکٹر پال نے تھوڑی دیر پہلے واقعے کا پادری جوزف سے ذکر تک نہ کیا۔ ناصر اور ڈاکٹر پال کی حرکات و سکنات کا اندازہ کچھ اس قسم کا تھا کہ جیسے وہ کسی آسیبی طاقت کی گرفت میں ہوں۔ پادری جوزف ان کی باتوں سے قطع تعلق دکھائی دے رہے تھے۔ ان پر تو ان کی کامیابی کا بھوت سوار تھا۔ اس وقت وہ اپنے اس وعدے اور کنفیشن کو بھول چکے تھے جو انہوں نے ہائی پریسٹ فادر جان سے کیا تھا کہ وہ اپنی زندگی کو چرچ کے لیے مخصوص کر چکے ہیں۔ ڈاکٹر پال اور ناصر کے کمرے میں داخل ہوتے ہی پادری جوزف نے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ چلیے ڈاکٹر پال، ہمیں جلد از جلد اب اس کام کو کرنا ہوگا۔ پادری جوزف جلدی میں دکھائی دے رہے تھے۔ بالکل، میرا بھی یہی خیال ہے۔ ہاں تو ناصر، تم تیار ہو؟ ڈاکٹر پال اپنا کوٹ کرسی پر رکھتے ہوئے بولے۔ جس کام کو ہونا ہے اسے کون ٹال سکتا ہے ڈاکٹر؟
ناصر کا جواب بڑا معنی خیز تھا۔ اس کے لہجے میں گویا پراسراریت کی ہزار داستان چھپی ہوئی تھی۔ یہ کہتے ہی ناصر کسی میکانیکی انداز میں بیڈ پر لیٹ چکا تھا۔ اس کے سر پر روشن پاورفل لائٹ کی روشنی میں اس کی آنکھ کی پتلیاں کچھ دیر پھڑپھڑائیں اور پھر بند ہو گئیں۔ بے ہوشی والا انجیکشن اس کی رگ میں اتر چکا تھا۔ رات تقریباً 2 بجنے والے تھے۔ ناصر کی ایک آنکھ کا ڈیلا بیڈ کے ساتھ رکھی تشتری میں تیر رہا تھا، جبکہ اس کی جگہ فلپس کی آنکھ ٹرانسپلانٹ ہو چکی تھی۔ رات کے اس پہر گہری خاموشی میں گھڑی کی ٹک ٹک کی آواز سنی جا سکتی تھی۔ ڈاکٹر پال خون آلود سرجری کے آلات سمیٹ رہے تھے اور پادری جوزف ساتھ ہی کھڑے ان کی معاونت کر رہے تھے۔ ڈاکٹر، آپ کے خیال میں ناصر کتنی دیر تک ہوش میں آ جائے گا؟ پادری جوزف بولے۔ ان کے لہجے میں قدرے تشویش تھی۔ پیارے جوزف، بس آدھے گھنٹے تک انتظار کر لو، لیکن اگر اس سے پہلے ہی کوئی قیامت ٹوٹ پڑی تو ذمہ دار کون ہوگا؟ ڈاکٹر پال اپنی گردن گھماتے ہوئے سپاٹ لہجے میں بڑبڑائے۔ پادری جوزف نے ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی وحشت دیکھی۔ قیامت؟ آخر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں سمجھا نہیں۔ پادری جوزف منمناتی آواز میں بولے۔ وہ خوفزدہ دکھائی دے رہے تھے اور ڈاکٹر پال کی بات کا مطلب سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ ڈاکٹر پال پادری جوزف کی بات کا جواب دیتے، وہ ایک زوردار چیخ مارتے ہوئے پیچھے کو گر چکے تھے۔ ان کے ہاتھ میں پکڑا خون آلود سرجری والا چاقو جو ان کے ہاتھ سے چھوٹ گرا تھا، اور ناصر جو یک دم آنکھیں کھول کر ہوش میں آ چکا تھا، اٹھتے ہوئے اس چاقو کو اٹھا کر ان کی ایک ٹانگ میں گھونپ چکا تھا۔ او گاڈ، یہ کیا ہو گیا؟ پادری جوزف گرے ہوئے ڈاکٹر پال کی طرف جھکے۔ اگلے ہی لمحے گرے پڑے ڈاکٹر پال نے پادری جوزف کو اپنی گرفت میں لے لیا اور خوفناک آواز میں بولے، لو، اب تم بھی مرو۔ اتنی دیر میں ناصر اپنے بیڈ سے اتر کر کھڑا ہو چکا تھا۔ جیسے ہی پادری جوزف نے، جو ڈاکٹر پال کی گرفت سے نکلنے کی کوشش میں تھے، ڈاکٹر پال کے اٹھے ہاتھ کو دیکھ کر پیچھے کی طرف دیکھا، ناصر پادری جوزف کے سر پر خون آلود چاقو لیے کھڑا تھا۔ ارے ناصر، یہ تم نے کیا کر دیا؟ پادری جوزف ہکلائے۔ انہیں یہ دیکھ کر یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن ناصر اس وقت جیسے اندیکھی طاقت کی گرفت میں تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ چاقو کو پادری جوزف کے کندھے میں گھونپ چکا تھا۔ پادری جوزف کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی اور وہ ڈاکٹر پال کے اوپر ڈھیر ہو گئے۔ پادری جوزف کے گرد ڈاکٹر پال کی گرفت بھی ڈھیلی پڑ چکی تھی۔ وہ پادری جوزف کے ساتھ بے ہوش ہو چکے تھے۔ ناصر جو خون آلود چاقو تھامے کھڑا تھا، وہ اپنے دوسرے ہاتھ کی گرفت سے چاقو والے ہاتھ کو پرے ہٹانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایک ہی جسم میں 2 مخالف قوتیں برسرے پیکار تھیں، لیکن چاقو والے ہاتھ کی گرفت زیادہ طاقتور تھی۔ ناصر اپنی طاقت سے چاقو والے ہاتھ کو چلنے سے نہ روک سکا۔ اس کی ٹرانسپلانٹ کی ہوئی آنکھ میں گھس چکا تھا۔ ناصر کی آنکھ سے خون کی ایک دھار نکلی، جس کے ساتھ اس کی ایک دبی ہوئی چیخ رات کے اس سحر انگیز سکوت میں پھیل گئی۔ فلپس کی آنکھ کا ڈیلا ناصر کی آنکھ سے نکل کر زمین پر جا پڑا تھا۔ ناصر کراہتے ہوئے زمین پر گر گیا تھا۔ پے در پے چیخوں سے سسٹر میری کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے اپنے موبائل کی گھڑی دیکھی۔ رات کے 3 بجنے والے تھے۔ او گاڈ، ہماری مدد کر۔ سسٹر میری سینے پر کراس کا نشان بناتے ہوئے دعا کرنے لگی۔ کیا اب چرچ پر بھی بدروحوں نے حملہ کر دیا ہے؟ وہ سوچ رہی تھی۔ اس کے ذہن میں ابھی بھی چیخیں گونج رہی تھیں۔ سسٹر میری اپنے بستر سے اٹھ کر اپنے ساتھ سوئے ہوئے بیٹے اور بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا کرنے لگی۔ لائٹ جلانے کے بعد اس نے اپنا سفید گاؤن پہنا اور گلے میں کراس کا نشان ڈال کر باہر نکل کر صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے تیار ہونے لگی۔ تھوڑی دیر بعد سسٹر میری اپنے کمرے سے ٹارچ تھامے باہر نکلی تو باہر چھائی ہوئی گہری تاریکی سے وہ خوفزدہ ہو گئی۔ سہمے ہوئے اس کے قدم پادری جوزف کے کمرے کی طرف اٹھ رہے تھے۔ او گاڈ، تو ہماری رکشا کرنا۔ او گاڈ، سسٹر میری زیرے لب بڑبڑا رہی تھی، اور جب وہ پادری جوزف کے کمرے کے پاس پہنچی تو باہر ڈاکٹر پال کی گاڑی کھڑی دیکھ کر وہ رکتے ہوئے کچھ سوچنے لگی۔ ڈاکٹر پال اس وقت، وہ بھی پادری صاحب کے گھر پر؟ وہ ٹھٹک کر رہ گئی۔ پھر وہ برآمدے کی طرف بڑھی اور اپنے کانپتے ہاتھ کو بڑھا کر پادری جوزف کے کمرے کے باہر لگی ڈور بیل بجانے لگی۔ پے در پے 2-3 بار بیل بجانے پر بھی اندر سے کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ خدا خیر کرے۔ سسٹر میری سر سے پیر تک خوف میں ڈوبی ہوئی سوچ رہی تھی۔ کیا ڈاکٹر پال بھی اندر کمرے میں ہیں؟
آخر کوئی دروازہ کیوں نہیں کھول رہا؟ صورتحال دیکھ کر سسٹر میری اپنے گاؤن کی جیب سے موبائل نکال کر چیف پریسٹ فادر جان کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ ہیلو فادر، میں سسٹر میری بول رہی ہوں۔ فادر جان، آپ جلدی پہنچیے، پادری جوزف اپنے کمرے کا دروازہ نہیں کھول رہے۔ میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر پال بھی اندر کمرے میں موجود ہیں۔ سسٹر میری نے اپنے خوف پر قابو پاتے ہوئے ساری صورتحال سے فادر جان کو آگاہ کر دیا۔ کوئی آدھے گھنٹے تک فادر جان کیتھیڈرل چرچ کے 2 خادموں انور اور وقار کے ساتھ پادری جوزف کے گھر پہنچ چکے تھے۔ انور اور وقار نے پادری جوزف کے کمرے کا دروازہ کھولنے کی بہت کوشش کی، لیکن دروازہ اندر سے بند تھا۔ پادری جوزف اور ڈاکٹر پال کے موبائل نمبرز بھی بند جا رہے تھے۔ تب دروازے کو توڑ کر کھولنا پڑا۔ اندر کمرے کا ماحول دیکھ کر چاروں خوف میں ڈوبے ہوئے ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ پادری جوزف، ڈاکٹر پال اور ناصر زخمی حالت میں بے ہوش پڑے تھے۔ ناصر کی آنکھ، جس میں اس نے چاقو گھونپ لیا تھا، اس سے کافی خون بہہ رہا تھا۔ قریب ہی پڑا خون آلود ایک آنکھ کا ڈیلا بھی دکھائی دیا۔ وہ چاروں اس وقت صورتحال کو نہ سمجھ سکے۔ فادر جان البتہ سمجھ رہے تھے کہ اس بار بدروحوں نے چرچ پر بھرپور حملہ کیا ہے۔ طبی امداد کے لیے فادر جان نے کرسچین ہسپتال فون کر کے فوراً طبی عملہ منگوا لیا۔ آدھ گھنٹے بعد پادری جوزف، ڈاکٹر پال اور ناصر کو ہسپتال روانہ کر دیا گیا۔ ایک ہفتے بعد ایک گاڑی کیتھیڈرل چرچ کے باہر رکی۔ پادری جوزف گاڑی سے اترے۔ چرچ کے ملازم انور نے پادری جوزف کو ویلکم کیا۔ پادری صاحب، اب آپ کے کندھے کا زخم کیسا ہے؟ انور نے بڑے ادب سے پادری جوزف سے پوچھا۔ خدا کا شکر ہے، اب میں کافی بہتر محسوس کر رہا ہوں۔ پادری جوزف نے انور کی بات کا جواب دیا۔ پھر پادری جوزف کنفیشن روم کی طرف بڑھ گئے۔ کنفیشن روم چرچ کی بلڈنگ کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا کمرہ تھا۔ چرچ میں واقع یہ کمرہ ہر آنے جانے والے خاص و عام کے لیے مختص تھا۔ اس میں آنے والے ہر آدمی کو اپنے گناہوں کا اعتراف فادر جان کے سامنے کرنا پڑتا تھا، جیسا کہ کیتھیڈرل چرچ میں صدیوں سے یہ روایت چلی آ رہی ہے۔ آج پادری جوزف کی چرچ میں آمد بھی اسی سلسلے میں تھی۔ خدا کی سلامتی ہو۔ جیسے ہی پادری جوزف کمرے میں داخل ہوئے، فادر جان اٹھتے ہوئے بولے۔ پادری جوزف کے چہرے پر ندامت اور افسردگی نمایاں تھی۔ پادری جوزف کی گردن اس وقت جھکی ہوئی تھی۔ وہ اپنے گناہوں پر شرمسار دکھائی دے رہے تھے۔ آپ پر بھی سلامتی ہو فادر جان۔ پادری جوزف فادر جان سے ہاتھ ملاتے ہوئے بولے۔ ویلکم جوزف، میں تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ تھینک یو فادر۔ اب آپ کے بازو کا زخم کیسا ہے؟ خدا کا شکر ہے فادر جان، اب زخم کافی بہتر ہے۔ اس حالیہ واقعے کی وجہ سے تمام بھائیوں اور بہنوں میں بڑی تشویش پائی جاتی ہے۔ فادر جان نے پوچھا۔ جی فادر، مجھے حالات کا اندازہ ہے، مجھے اپنے کیے پر بہت ندامت ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے تمام صورتحال کو سنبھال لیا ہے اور تمام لوگوں کو بھی دعا کی اپیل کی ہے۔ فادر جان پادری جوزف کو تسلی دیتے ہوئے بولے۔ میں آپ کا بڑا احسان مند ہوں فادر جان۔ ڈاکٹر پال اور ناصر سے متعلق صورتحال سے بھی آپ واقف ہی ہوں گے؟ جی فادر، مجھے اس بارے میں بتایا گیا ہے۔ تو اب آپ کا کیا ارادہ ہے؟ فادر جان، میں اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہوں۔ دولت کے لالچ نے مجھے اور میرے ساتھیوں کو اندھا کر دیا تھا۔ میں سخت نادم ہوں اور توبہ کرتا ہوں، کیونکہ میرے اس فعل سے مجھ سمیت میرے ساتھیوں کی جان بھی خطرے سے دوچار ہوئی۔ خدا نے فلپس کی روح کے ذریعے ہمیں اس فعل سے باز رکھنے کی کوشش کی تھی، لیکن شیطان نے ہمیں دولت کے لالچ میں اندھا کر دیا تھا۔ میں پھر اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہوں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد کرتا ہوں۔ پادری جوزف اپنے گناہ کا اعتراف کرتے ہوئے بولے۔ اس وقت ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ یہ سن کر فادر جان پادری جوزف کے لیے پریئر کرنے لگے۔ میں خدا کے نام سے پادری جوزف کو اس کے گناہ سے بحال کرتا ہوں۔ فادر جان نے اپنے سینے پر صلیب کا نشان بناتے ہوئے پادری جوزف کو اس کے گناہ سے بحال کر دیا۔ اپنے گناہ کے اعتراف کے بعد پادری جوزف یوسف آباد اپنے چرچ کو روانہ ہو گئے۔ ڈاکٹر پال اور ناصر بھی اپنے گناہ کا اعتراف کر چکے تھے اور فادر جان نے انہیں بھی ان کے گناہ سے بحال کر دیا تھا۔ ناصر اور ڈاکٹر پال 1.5 ماہ تک ریہیبلیٹیشن سینٹر میں زیر علاج رہے۔ اس کے بعد انہیں سینٹر سے ڈسچارج کر دیا گیا۔